अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 2। व आतू और दो अल यतामा यतीमों को अम्वालहुम माल उनके वला और ना ततबद्दलू तुम तब्दील करो अल हदीसा नापाक को बित्तय्यब पाक से वला और ना तअकुलू तुम खाओ अम्वालहुम माल उनके इला तरफ अम्वालिकुम अपने मालों के मिलाकर इन्नहु बेशक वो काना है वो हुबन गुनाह कबीरा बहुत बड़ा। तो अरबी लुगत में यतीम यतामा जो है उसको कहते हैं जो कि यकता हो अपनी कैफियत के अंदर। सीप के अंदर जो एक अकेला मोती होता है उसे दुर कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुर यतीम का लफ्ज बोला जाता है। तो जिसका कोई सहारा ना हो, इंसानों में यतीम वो होता है जिसका बाप ना हो, और हैवानों में इसकी कैटेगरी मुख्तलिफ हो जाती है। हैवानों में यतीम वो होगा जिसकी माँ ना हो। अब ऐसा है कि इंसानों में मुआशरा है, बाप खानदान का सरबराह होता है, माश का जिम्मेदार होता है। हैवानों में निज़ाम मुआशरत नहीं है, बल्कि हैवानों में ज्यादातर माएँ ही बच्चों को पालती हैं। बाज जानवर जो मेल होते हैं वो अपने बच्चों को खा भी जाते हैं। इसके लिए मशहूर है, बिल्ली के जब बच्चे होते हैं तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं, और जो बिल्ला होता है वो अपने बच्चों को खा जाता है, और बिल्ली को सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो बिल्ले से होता है। इसलिए कहते हैं वो बच्चों को लेके 7 घरों में छुपाती फिरती है कि वो बाप की दस्तरस से बाहर है। इसी तरह शेर के बारे में भी आता है। तो हैवानों में यतीम वो होगा जिसकी माँ ना हो, और इंसानों में यतीम वो होगा जिसका बाप ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों के बालिग होने के बाद वो यतीम नहीं कहलाए जाएंगे। तो इस आयत के पीछे पस मंजर क्या है? उस माशरे में यतीमों का माल हड़प करने का आम रिवाज था, और आखिरी पारे में हम देखेंगे सूरत में फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, कि वो यतीम को धक्के देते हैं, मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं किया करते, हालांकि ये मक्के के बड़े ऊंचे ऊंचे सरदार थे। फिर सूरत फजर में आएगा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तो उसमें भी आता है कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम वला युहादूना अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, कि तुम तो माल की मोहब्बत में इतने बढ़ चुके हो कि उनकी पूरी पूरी वरासतें जो है हड़प कर जाते हो। तो यतीम के माल की हिफाजत करना वली की जिम्मेदारी है। फिर आगे आएगा कि जब उसके अंदर आज ही हम पढ़ेंगे कि रुश्त आ जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दो, 2 गवाह बनाकर। वला ततबद्दला का लफ्ज आया है, अपनी खराब चीज को यतीम की अच्छी चीज में ना मिला लो। उस जमाने में आप देखें बंदों का माल मता क्या होता था, भेड़ बकरियां ऊंट। तो ये कि उनकी आला किस्म की जो भेड़ बकरियां हैं या ऊंट हैं, उनको अपने रेवड़ में डाल लें, और अपने बीमार लागर जो जानवर हैं वो यतीम के उसमें डाल दें, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं पता। वला ताकुलू अम्वालहुम, और कहा गया कि उनके माल ना खाओ अपने मालों के साथ, यानी और ये उनका सरमाया था तो अपना अपने कारोबार में लगा लिया। तो यतीम का सरमाया अपने कारोबार में लगा लिया, या जमीन की फसल आई उसको अपनी फसल के साथ मिला लिया, अपनी बारिश की वजह से या किसी वजह से अपनी नहीं इतनी अच्छी आई तो उसको आपस में, खासकर खजूरें होती थी ना, नकारा खजूरों को आला खजूरों के साथ आप कर लें, तबादला कर लें। हांडी पका रहे हैं तो यतीम का नाम लेके अच्छा खासा गोश्त डालें और खाएं सारे, तो ये बड़े गुनाह की बात है। तो ये मजमून सूरतुल बकरा में भी आया था। वो सूरत हिजरत के बाद बदर तक नाजिल हुई थी, और सूरत अन्निसा ये 6 हिजरी में नाजिल हुई है। इस मजमून से मालूम होता है कि ये आयत पहले और अल बकरा की बाद में नाजिल हुई। साहबा कराम ने इसके बाद जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने बहुत एहतियात की, वो डर गए और शिद्दत के साथ उन्होंने इस पे अमल किया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 120 थी, ए नबी आपसे यतीम के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि उनके
حال کی بہتری اصل بات ہے، یعنی ان کا جو حال جو ان کی بہتری چاہیں گے فی نفسی، ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ نہ ہو، ان کے مال کو ملا لو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، کیونکہ جو صحابہ اکرام بہت زیادہ ڈر گئے تھے نا، تو پھر حکم آیا تھا کہ نہیں اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، کیونکہ اب ایک ہی گھر میں اگر ایک دو یتیم بچے ہیں، اپنے لیے الگ ہانڈی بنائے ان کے لیے الگ تو بہت مشکل ہو جائے گی، تو آپ ان کا حصہ بھی ڈال کے ایک ہی ہانڈی بھی بنا سکتے ہیں، ملا جلا سکتے ہیں۔ تو اللہ خوب جانتا ہے مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس مشکل میں، یعنی انسان کو نہیں ڈالے رکھنا چاہتا کہ اگر ہر چیز الگ الگ کر دو تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ اپنے حکموں میں ردل بدل کرتا رہتا ہے کہ غیر شعوری طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مال آپس میں مکس ہو جائے۔ اپنی نیت کو درست رکھو اور اللہ سے یعنی دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مشقت دے کر تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ وَإِن اور اگر خف تم خوف ہو تم میں اللہ کے نہ تقسطو تم انصاف کر سکو گے فی الیتامى یتیم لڑکیوں میں، اب انہوں نے یہاں یتیم لڑکیوں لکھا ہے، حالانکہ یتامہ کا لفظ تقریباً قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ وہاں یتامہ سے مراد لڑکیاں نہیں ہیں، ادھر انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ادھر مراد ہے فن کے ہو تو نکاح کر لو، ماں جو تابہ پسند آئے لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مستا دو دو و ثلاثہ اور یا تین تین و رباع یا چار چار، و ان پھر اگر خف تم ڈر ہو تمہیں اللہ کے نہ تعدلو تم عدل کر سکو گے، فواحدتاً تو ایک ہی سے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو تم نا انصافی کرو۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے۔ عام طور پر تمام تہذیبوں میں، تمام ملکوں میں پاسٹ میں ایک ایسا وقت تھا کہ تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی، اور اس وقت ایک بیوی رکھنا عیب سمجھا جاتا تھا، عجیب لگتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جس طور پر کیا کہتے ہیں جس کی جو حیثیت ہوتی تھی، مثلاً اگر کوئی قبیلے کا سردار ہے، کوئی بڑا ہی ویلفی جاگیردار بندہ ہے، امیر بندہ ہے، تو اس کی وہ شان کے خلاف ہوتا تھا کہ ایک بیوی وہ رکھے، وہ بیویاں زیادہ بچے زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں روایت موجود ہے، اور ہندوؤں کا جو کرشنا ہے اس کی تو کئی سو بیویاں آتی ہیں۔ تو آج کی تہذیب جو ہے مغرب کی تہذیب سے ہے، اور ہم سب جو ہیں، ہم جو ہے مغرب کی تہذیب کے زیر اثر ہیں، تو انہوں نے جو پولیگامی تھا اس کے خلاف ایک رائے کام کر لی تھی کہ ایک شادی ہونی چاہیے، ایک ہی بیوی ہونی چاہیے۔ تو عام طور پر جو پڑھے گا اور جو آج کل کے حالات ہیں اور لوگوں کے جو خیالات ہیں، ان میں یہ مغرب کا اثر موجود ہے۔ ادھر بتایا کہ یتیموں کے بارے میں سے کہ یتیم بچوں کی ماؤں کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے نکاح کر لیں جو پسند ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے شوہر کا بھائی تھا اور اس کی بیوی بھی تھی، اب یہ سوچ کر اپنی بھابھی سے نکاح کر لے گا کہ میرے بھائی کے بچے رول جائیں گے، یا پھر اگر بھاوج نے بار کسی اور سے نکاح کر لیا تو بچے ربیب کے زیر اثر آ جائیں گے خاندان کا نظام برقرار رکھنے کے لیے۔ تو آج کل یہ باتیں ناقابل قیاس ہیں۔ قبائلی زندگی میں ایسا ہوتا تھا، ان کے یہاں فطرت کے مطابق تھا، اور اگر اندیشی ہو کے انصاف نہ کر سکیں تو پھر کہہ رہے جو پسند آئے بچوں کی ماؤں میں سے ان سے نکاح کر لو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یتیم بچوں کی ماؤں سے نکاح کرو، ایک تفصیل جو ہے نا میں بیان کر رہی ہوں، آگے پھر میں اس کی اور ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی۔ اب اس میں دیکھیں اگر بچوں کی ماؤں سے کر لیں تو کبھی کیا ہوتا ہے، دو بہنیں ایک ہی گھر میں شادی ہو کے آئی ہوتی ہیں دو بھائیوں کے ساتھ، تو اب ایسا ہے کہ اگر وہ یتیم بچوں کی ماؤں سے کر رہے تو اس کی بیوی کی اگر بہن ہے تو دو بہنیں تو ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو کیا کہ جس سے جائز ہے ان سے کرو۔ یہ تو یتیم کا جو لفظ آیا اس کو خاص رکھا گیا ہے، اور النساء کا جو لفظ اس آیت میں آیا ہے وہ عام ہے۔ اب ایسا ہے کہ ادھر
یہ ایک مفہوم بیان ہوا ہے، قرآن میں کسی اور مقام پر ایک سے زائد شادیوں کا ذکر موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر اجازت ہے تو وہ کہتے ہیں صرف اسی شکل میں ہے، تو یہ غلط ہے تفسیر۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ صرف ایک شادی کو کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے اور جو اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ یتیم بچوں کی ماؤں کی طرف ہے کہ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں، تو یہ غلط تصور ہے۔ صحابہ اکرام کے طرز عمل سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے بخاری کی کہ ایک صاحب جو تھے اس نے ایک یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی محبت نہ تھی۔ اس کے حق میں یہ آیت اتری۔ اس حدیث کے راوی ابن جریج ہیں، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصہ تھی۔ پھر حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ بن زبیر نے ان سے اس آیت کا بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا بھانجے اس آیت کا مطلب یہ کہ ایک یتیم لڑکی اپنی ولی کی پرورش میں ہو اور ترکہ کی رو، یعنی جو اس کو وراثت میں جائیداد ملی ہے اس کی جائیداد میں حصے دار ہو، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے ہیں تو وہ اس سے نکاح نہ کرے، ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو پھر نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ اس میں تو 4 بیویوں تک نکاح کی جو اس میں رخصت ہے یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں کو ان دونوں ناانصافیوں سے روکا گیا ہے کہ اگر تم صاحب جمال لڑکی کا اتنا مہر ادا کر سکو جتنا باہر سے اس کو مل سکتا ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، ورنہ اور بھی عورتیں ہیں، النساء جو اس آیت میں آیا ہے نا، اور عورتیں بھی ہیں، ان میں سے یعنی جو پسند آئے ایک ایک دو دو 4 تک کی اجازت ہے تو ان میں کرو گے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی تم یعنی مساوات رکھو گے، عدل رکھو گے۔ 4 سے زیادہ بیویاں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب ایک صحابی اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی 4 پسند کر لو، باقی کو طلاق دے، تو یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ نکلتا ہے اسے اپنے امراء لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر کرتے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں جو کسی دوسرے کی نکاح کسی اور سے نکاح یہ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اب اس آیت کی روح سے لوگوں نے سمجھا کہ اسلام میں تعدد ازواج کی کوئی حد نہیں ہے، اور قرآن نے جو 2 2 3 3 4 4 کے الفاظ آئے ہیں یہ صرف محاورتاً آئے ہیں، کہ صرف محاورے کے طور پر آئے ہیں کہ جو پسند آئے ما طاب لکم من النساء۔ تو ایسا ہے کہ کچھ لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہیں اس میں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن ہی میں اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں نا کہ اس آیت میں یعنی کیا مطلب ہوگا۔ اب یتامہ کی کیٹیگری کے اندر جو ہے نا لڑکے بھی آ جاتے ہیں اور لڑکی بھی آ جاتی ہے، یتامہ کا جو لفظ ہے تو ادھر یتیم لڑکیاں مراد ہے، تو پہلی تعبیر تو یہ ہوئی کہ یتیم لڑکیاں، اور پھر النساء آیا تو عام دوسری عورتیں مراد ہو گئی، اور عورتوں سے نکاح کر کے جس کو ضرورت ہو تو یعنی جس کی شہوت نفسانی جسمانی تقاضے زیادہ ہیں، ایک بیوی سے نہیں پورے ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے کہ پھر 2 3 4 تک کی اس کو اجازت ہے۔ آیت نمبر 127 میں آتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ کہ یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، یعنی مہر وغیرہ، کہ وہ لڑکی جو اس کا بھائی نہیں ہے باپ نہیں ہے تو ادھر پکا امکان ہے کہ اس کی حقوق میں کمی ہوگی، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ اگر لڑکی خوبصورت ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے مال اور دولت کی وجہ سے، یعنی اس کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے۔ اور بچوں میں سے چھوٹے جو ظاہر یتیم ہوتے ہیں تو ان کو دبا لیتے ہیں، پریس کر لیتے ہیں، تو ادھر عدل انصاف کے ساتھ قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہتر ہے۔ اور حضرت عائشہ سے جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ایک صحابی نے ایسا کیا تھا، تو جدیدیت سے تفسیر جو ہوئی ہے وہ یتیموں کی مائیں مراد لیتے ہیں،
کہ اگر ڈر ہو انصاف نہ کر سکوگے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یعنی پھر یا پھر لونڈی۔ لونڈی کا آپ سب کو پتہ ہے، چوتھے پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، بیوی کا حق اور ہوتا ہے، لونڈی کا اور ہوتا ہے۔ پھر عدل کا لفظ آیا ہے اس میں، ایک سے زائد بیویوں میں برابری۔ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ تولی جاتی ہے، کاؤنٹ کی جاتی ہے، تو اس کو برابر کر لیتے ہیں۔ مثلا وقت ہو گیا، مال ہو گیا، کپڑے، نان نفقہ، یعنی ایک بیوی کو جو دے گا جس معیار جس ڈیزائنر کا سوٹ تو دوسری کو بھی وہی دے گا۔ پھر مٹیریل چیزوں میں یعنی مکمل مساوات ہوگی۔ یہ سنت نبوی سے ملتی ہے کہ آپ کی بیویاں تھی، آپ نے باریاں رکھی ہوئی تھی، آپ جو ہے صبح کا وقت تعلیم انتظامی امور کے لیے مسجد میں گزارتے تھے، عصر سے مغرب تک 5 5 منٹ کا آپ کی سب بیویوں کے ساتھ ملاقات کا ٹائم ہوتا تھا، جیسے ایک گشت سمجھ لیں یا ایک دورہ ہوتا تھا، جو ایک اپوائنٹمنٹ ٹائم آپ سب کو ملتے تھے۔ اسی میں سورۃ تحریم میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ حضرت زینب کے پاس کوئی مغافیر کا شہد آیا تھا تو وہ آپ کو پیش کرتی تھی، تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا۔ تو بقیہ ازواج، خاص کر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، جو کہ دونوں کے جو والد تھے بڑے نامور تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے آپس میں جو کر لی تھی، تو پھر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں پہلی آیت میں بھی کہتے ہیں کہ آپ حلال چیزوں کو کیوں حرام کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مساوات اپنی بیویوں کے درمیان رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جن میں مجھے اختیار ہے۔ اے اللہ، مجھے ملامت نہ کیجیے جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی دل کا معاملہ، اب یہ دل کا معاملہ کسی اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہوں، خوبصورتی کی وجہ سے، ذہانت فطانت کی وجہ سے، یا کوئی اور ہنر ہو سکتا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پھراتا رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور مقام اور آپ کی ذمہ داریاں اور تھیں اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ عورتوں میں عدل قائم رکھ سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا، چاہے کتنا ہی تمہارا ارادہ کیوں نہ ہو، دیکھو سارا رجحان ایک طرف نہ کرو کہ دوسری بیوی لٹکی ہوئی ہو، یعنی نہ تو وہ شور والی ہو نہ وہ بے شوہر ہو، کیونکہ وہ قید نکاح میں ہے، تو یہ شکل جائز نہیں ہے۔ ایک کامل انصاف ہے، دوسری انتہا یہ کہ ایک طرف جھک جانا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، انصاف نہیں ہوتا اور ایک طرف زیادہ وقت مال دیا جاتا ہے، دوسری کو کم دیا جاتا ہے، اور حالانکہ وہ اسٹل شور والی ہوتی ہے، اسی کے نکاح میں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ تھی تو آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی، اور ان کی زندگی میں کوئی اور بیوی آپ کے نکاح میں نہیں آئی۔ جب آپ کی 8 بیویاں تھیں تو اس وقت آپ کے بچے نہیں تھے کسی اور بیوی سے۔ اولاد والی حضرت خدیجہ تھی، صرف ایک بیٹا ماریہ سے ہوا تھا، وہ بھی آپ کو وہ ہبہ کی گئی تھی ایک بادشاہ کی طرف سے۔ تو یہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں کمی بیشی کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی فیکٹر تھا، 8 بیویاں تھیں، بچے کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ اب ایک تیسری شکل جو ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 128 میں ہے کہ اگر کوئی خاتون سمجھے کہ اس کے حقوق اس کا شوہر صحیح نہیں ادا کر رہا، یا اس سے منہ موڑ رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، اس نے توجہ ہٹا لی ہے، تو ان دونوں کے درمیان حرج نہیں ہے کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی اس کا اگر میلان ایک بیوی کی طرف زیادہ ہے اور دوسری کی طرف نہیں ہے، اب برابری کا تقاضا نہیں ہے، تو شوہر چاہے تو طلاق دے دے، لیکن وہ عورت نہیں چاہتی کہ وہ طلاق لے، وہ چاہتی اسی کے نکاح میں رہے، تو وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، وہ اپنے حقوق کی کمی کرا لیں۔ جس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا چاہتی تھی، ابن کثیر میں موجود ہے، انہیں اندیشیہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے اپنا حق حضرت عائشہ کو دے دیا تھا۔
اور وہ بھی اس لیے دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان جو تھا نا حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا. آپ دنوں کی گنتی پوری کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ 2 یعنی باریاں عائشہ کو دے دیتے، باری وہی ہوتی تھی، صرف دل کا معاملہ تھا، باقی آپ کی تقسیم نان نفقہ میں ہر چیز میں مساوی تھی، برابر کی تھی. تو ادھر جو اس آیت نمبر 128 میں بینہما آیا ہے، میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں، تو یعنی اس میں کورٹ کچہری جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی پنچایت ڈالنے کی ضرورت ہے، دونوں آپس میں بات سیٹ کر لیں گے. وصلح خیر، تعلق کا ٹوٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. صلح کر لینا حقوق کی کمی بیشی کے ساتھ آپس میں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور نفسوں میں اللہ تعالیٰ نے لالچ رکھی ہوئی ہے، اسی آیت میں آیا ہے، یعنی وہ حق میں نہ دے اور اگر تقوی اختیار کر لے تو بہتر ہے. پھر آیت نمبر 129 میں اللہ کہتا ہے کہ عدل تو ہو ہی نہیں سکتا، خواہ تمہاری کتنی ہی تمنا ہو، کتنی ہی تمہاری کوشش ہو، اصلاح اور تقوی بہتر ہے. تو آخری شکل اس میں 4 کی جو اجازت ہے، وہاں پر اندیشیہ ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا، تو پھر فرمایا کہ ایک پر قناعت کرو. ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. جدید مفکر، جدید تفسیر یہی کہتی ہے، احادیث کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتی ہیں. ذالک ادنا اس میں آیا تھا، ذالک ادنا اللہ تعولو، تو ایک بیوی راضی ہو گئی کم حقوق پر یا وہ طلاق لے لیتی ہے. فرمایا گیا کہ اگر ایسا کر لیتے ہیں تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بہتر دے دے گا، اگر تفرقہ ہو گیا تو حرج نہیں ہے. یہ آیت نمبر 129 اسی سورہ کی ہے. حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو طلاق ہے. اللہ نے گھریلو خاندانی معاملات میں آؤٹ لیٹ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نہیں رہنا چاہتی یا اگر رہتی ہے تو کیا ہوگی، مینٹلی سک ہو جائے گی، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے. تو پہلا راستہ جو تھا وصلح خیر، آپس میں حقوق کی کمی بیشی کر کے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے خلا اور طلاق رکھی ہوئی ہے کہ علیحدہ ہو جائیں. اللہ دونوں کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. اگر مزاج نہیں مل رہا تو پھر زیادہ فتنہ ہو سکتا ہے، یا عمر کی وہ سٹیج آ گئی ہے کہ شور کی اس کو ضرورت ہے اور شور اس کی طرف میلان نہیں رکھ سک رہا، تو ادھر فتنہ ہے کیونکہ اس کی بھی جسمانی ضرورت ہے. تو پھر وہاں پہ آ گیا کہ وہ خلا اور طلاق لے کے دوسری جگہ نکاح کر لے. پھر تعداد ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیویاں ثابت ہوا قرآن سے. اسلام نے پھر حد مقرر کر دی ہے کہ 4 ہی ہوں گی، 4 سے زیادہ نہیں ہوں گی. اب جہاں عورتیں دیکھیں آؤٹ نمبرز ہو جاتی ہیں، وہاں وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں. جیسے نیو یارک میں عورتیں آؤٹ نمبرز ہوئی ہیں، وہاں لیزبین کیس بھی زیادہ ہیں. جس طرح پھر آدمی وہ گے بن جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی پھر عورتیں رہ جاتی ہیں، تو کیا کریں. تو حکیمانہ بات جو ہے وہ قرآن سے حدیث سے ملتی ہے کہ ایک سے زیادہ 4 شادیاں کر لیں. تو 4 سے زیادہ نہیں ہوں گی. اور جس صحابی کی تھی اس کا حدیث کا میں حوالہ آپ کو دے چکی ہوں. اسلامی شریعت کا ایک نقطہ نکلا ہے کہ نابالغ لڑکی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے اس آیت سے. یتیم کا لفظ جو ہے یہ بالغ لڑکی پر نہیں ہے، نابالغ پر ہے. یتیم وہ ہوتا ہے نا کہ جو بالغ ہونے تک جس کا باپ فوت ہو گیا، جب وہ بالغ ہو جائیں گے پھر وہ یتیم نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ تک کسی بندے کا پہنچنا امپاسبل ہے. قرآن نے بھی کہہ دیا کہ تمہارا جو قلبی اختیار ہے نا اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے، یعنی جس طرح تمہارے دل کا جھکاؤ زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ گنتی کے جو فیکٹرز ہیں نا ان میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. اب جہاں دیکھیں عدل کا لفظ آیا ہے نا، تو ایک بیوی سے اولاد ہے اس کے خرچے زیادہ ہیں، دوسری بے اولاد ہے اس کا خرچہ کم ہے، تو حالات کے مطابق تبدیلی ہوگی. اب جب ٹائم دیتے ہیں نا بیوی کو بھی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹ کے لیے جاتے تھے، اب ان کی تو اولاد نہیں تھی. اب فرض کریں جس کے یہاں کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور بچہ سے پیار محبت بھی ہوتا ہے، تو وہاں ٹائم بھی زیادہ لگ سکتا ہے. تو ہمارے لیے آئیڈیل یہی ہوگا کہ دوسرے فیکٹر کو سامنے رکھ کر کمی بیشی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے عدل اور قسط کا لفظ قرآن میں یوز کیا. پورے قرآن میں انصاف کا لفظ نہیں آیا ہے. انصاف کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں کوئی بوجھ ہے، اٹھانا ہے، ایک جوان ہے اور مقابلے پر ایک بچہ ہے یا بوڑھا ہے. اب انصاف کا تقاضا ہے کہ آدھا آدھا وزن دونوں اٹھائیں.
لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ جوان اور صحت مند جو ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق زیادہ وزن اٹھائے گا، اس کے مقابلے میں بوڑھا اور بچہ جو ہے اس کو تھوڑا وزن دیا جائے گا۔ انصاف برابر کا آدھا آدھا ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ادھر قسط اور عدل کا لفظ آیا۔ تو میرے خیال سے آپ کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کسی کی زیادہ بیویاں ہیں تو اب اس میں گنتی میں، مال میں اونچ نیچ حالات کے مطابق، بچوں کے مطابق ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت نمبر 4 پہ چلتے ہیں۔ وَآتُ النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، مہر ان کے۔ اب دال پہ یہ پیش آئی ہے، نحلتن، خوش دلی سے، فَإِن، پھر اگر، تبنا، وہ خوشی سے دے دیں، لکم، تمہیں، انشین، کوئی چیز، منہو، ان میں سے، نفسن، خود، فَكُلُوهُ، تو کھاؤ اسے، حنیم، خوش مزہ، مریئن، خوشگوار سمجھ کر۔ اب وہ معاشرہ آپ دیکھیں اس میں ناانصافی عام تھی۔ آیت نمبر 3 میں بھی آ چکا تھا کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے کہ ان کے والدین نہیں ہوں گے، بھائی نہیں ہوں گے، پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا ظلم یہ تھا کہ وہ بچیاں یتیم تھی، دوسرا ان کو مہر نہیں دیا جاتا تھا یا معاف کرا لیے جاتے تھے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے مہر دکھانے کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، دینے کی نیت بالکل نہیں ہوتی۔ بعض معاشرے میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں کے مہر بڑے بڑے والدین رکھ لیتے ہیں، لڑکی کا حصول جو ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا۔ لڑکیاں اب کم ہیں، لڑکے زیادہ ہیں تو قیمت بڑھ جائے گی۔ جس معاشرے میں لڑکیاں زیادہ ہوں، جیسے ہمارا معاشرہ ہے آج کل، اور لڑکے کم ہوں، وہاں لڑکے خریدے جاتے ہیں، وہاں لڑکے کو گاڑی، گھر، بینک بیلنس، اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں پختونخوا کے علاقوں میں جو والدین ہیں بچیوں کی باری رقم لے لیتے ہیں جو والدین خود رکھتے ہیں مہر کے نام پہ۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ خوش دلی سے مہر دو۔ صدقہ ہوتا ہے، صدقات کا واحد، اور صدقات ہوتا ہے، ادھر دال پہ پیش آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ صدقہ کی جمع صدقات ہے، مادہ ایک ہی ہے۔ جو اللہ کے نام پر دیتا ہے وہ ایمان کی سچائی کا صدقہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ مہر دے گا دل کی خوشی سے تو اس نے اخلاق کی سچائی ہوگی۔ اور مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کروڑوں میں بھی ہو جائے گا، ایک بہت بڑا آدمی ہے، دنیا کا امیر ترین، تو وہ تو دے سکتا ہے۔ اور کم از کم لوہے کی انگوٹھی، جو حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری میں سب سے بیسٹ نکاح اور سب سے بیسٹ حق مہر جو دیا گیا وہ سلیم نے رکھا تھا ابو طلحہ کو، کہ یہ قرآن کی یہ آیات اتنی یاد کر لیں، یہ میرا مہر ہوگا، اور سب سے بیسٹ مہر وہ تھا۔ وہ انتبنا، اگر وہ معاف کر دیں، وہ واپس کر دیں دل کی خوشی کے ساتھ، تو یہ ظاہری باطنی، یعنی ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی دل کی خوشی سے معاف کر دیں، یا تھوڑا بہت حصہ چھوڑ دیں، یا اپنی مرضی سے کریں، ان کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے، تو اسے خوشی اور مزے سے کھا سکتے ہو۔ حنیم مریم، راس آنے والی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں اب چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، جو ڈائبیٹک پرسن ہوتا ہے میٹھا نہیں کھا سکتا، جس کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ مسالے والی اور فرائڈ چیزیں نہیں کھا سکتا، تو یہاں کے جو اس کے لیے جو موافق ہوگا، باعث فرت ہوگا اور باعث لذت ہوگا۔ آیت نمبر 5، ولا، اور نہ، تم دو، السفہاء، نادانوں کو، اموالکم، مال اپنے، التی، وہ جو، جعل، بنایا، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیامن، قیام کا ذریعہ، ورزقوہم، اور رزق دو انہیں، فیا، اس میں سے، وقسوہم، اور پہناؤ انہیں، وقولو، اور کہو، لہم، انہیں، قولن، بات، معروفہ، بھلی۔ صفی کی جمع صفاء، صفی کہتے ہیں ناسمجھ، نابالغ بچے کو، یعنی جس کو دولت کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اس کے والدین کسی حادثے میں مر جاتے ہیں اور بہت زیادہ ترکہ چھوڑ جاتے ہیں، جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، تو ادھر بہت امکان ہے کہ اس کو آوارہ قسم کے دوست مل جائیں، لاؤبالی قسم کے، اور وہ اس کا مال اڑا دیں گے، یا بچہ خود آوارہ ٹائپ ہے، اس کا کردار جو ہے کچھ اچھا نہیں ہے۔
تو یہاں کوٹ آف وارڈ جو ہوتا ہے نا، گورنمنٹ یعنی اپنے قبضے میں رکھے گی، اس کو منتھلی خرچہ حساب کے مطابق دیتی رہے گی. تو اموالکم لفظ آیا ہے یہاں پہ، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے یہاں پر، اپنے مال نہ دیا کرو. حالانکہ مال تو معاشرے کے نہیں ہے، اموالکم مال تو یتیم بچے کے ہیں، تو اموالکم کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں یونٹی فیلنگز کے لیے ادھر آیا ہے. بے حیثیت مجموعی یہ کمیونٹی کی ملکیت ہوتا ہے اجتماعی طور پر. جیسے کسی ملک میں معاشرے ہیں تو بندے اس معاشرے اس ملک کی ملکیت ہوتے ہیں نا، تو اب ان کا جو اماؤنٹ آف ان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، تو سب مل کر وہ اس کو ملک کو امیر بناتے ہیں. جیسے کسی ملک کا ہر بندہ ہر فرد بہت امیر ہے تو وہ ملک جو ہوتا ہے معاشرتی اور ملکی سطح پر بڑا رچ ملک ہوتا ہے. تو ادھر کمیونٹی کہا کہ اجتماعی نقصان نہ ہو، کہیں بچہ ایسا نقصان کرے گا تو معاشرتی نقصان ہوگا. تو جعل اللہ لکم قیاما، تو مال کی قرآن میں ہمیشہ جو ہے نا مذمت ہوئی ہے، کہا گیا ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، حب المال آیا ہے، انہ لحب المال شدید آتا ہے کہ انسان اخلاقی طور پر معاشرتی طور پر جو ہے نا مال کی محبت میں تباہ کر لیتا ہے. تو حب مال کیا ہے؟ یعنی اس کا سمبل دنیا کی محبت ہوتی ہے. دنیا کے جو طالب ہوتے ہیں نا وہ اپنی خواہشات پر خرچ کرتے ہیں، جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں وہ آخرت پر، اللہ کی راہ پر، بھلائی کمانے پر خرچ کرتے ہیں. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا زین للناس حب الشہوات من النساء، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قناطیر، خزانے، گھوڑے اور چاندی اور سونے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان کی محبت رکھ دی ہے. تو یہ محبت انسان کو برباد بھی کر دیتی ہے. تو قرآن کا یہ حصہ مال کو پوزیٹیو چیز بنا رہا ہے کہ یہ دنیا میں تمہاری بقا کا ذریعہ ہے، تمہاری ضروریات کو فراہم کرتا ہے. بے حیثیت کمیونٹی تمہاری بقا کا یہ ذریعہ ہے. اگر یہ مال کسی ناسمجھ آوارہ کے ہاتھ لگ گیا تو پوری کمیونٹی کا نقصان ہوگا. اس لیے اموالکم آیا ہے. آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں اس لفظ کو اور لکھ بھی لیں. ورزقوہم، اور رزق دو ان کو. اب کوٹ آف وارڈ جو ہوتا ہے نا، یہ انگلینڈ نے 1540 عیسوی سے لے کر 1660 تک کیا تھا. یہ انہوں نے لا بنایا تھا. تو ان کے مال میں سے ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے کپڑے کا انتظام کرو، اور جب بات کرو دل جوئی والی کرو. اس میں جو آخر میں آیا تھا جب ان سے بات کریں تو کولم معروفہ آیا ہے، تو درستگی والی بات ہو کہ وہ محسوس نہ کریں کہ ان پر سختی ہو رہی ہے. ان کے اندر اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی بچوں کے اندر. آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا، اور آزماتے رہو، الیتامہ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائے النکاح نکاح کی عمر کو، فَإِن پھر اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں رشتہ سمجھ بوجھ، فادفعوا تو دے دو الیہم انہیں اموالہم مال ان کے. ادھر دیکھو آگے اموالہم ان کی طرف آ گئی ہے ضمیر، ان کے مال اب دے دو. ولا اور نہ تاکلوہا تم کھاؤ انہیں اسرافن اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے، ان کے یکبرو وہ بڑے ہو جائیں، ومن اور جو کوئی کانا ہے غنیجن غنی، فل یستعفف بس چاہیے کہ وہ بچے، ومن اور جو کوئی کانا ہو فقیرہ محتاج، فل یأکل بس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف بھلے طریقے سے. فَإِذَا پھر جب دفعتم دے دو تم الیہم انہیں اموالہم مال ان کے، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ حسیبہ خوب حساب لینے والا. ابتلا امتحان لینا، بچہ بڑا ہو گیا ہے، 11-12 سال کا ہو گیا ہے، تھوڑے سے پیسے دے کر سٹور پر بھیجو، دیکھو کہ کیا خرید کر لاتا ہے، اس کو کتنی سمجھ بوجھ ہے، کیا فضول خرچ کرے گا یا پیسے بچا کر لے آئے گا. تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، ان کو پرکھ لو، دنیا کی سوجھ بوجھ اگر آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر نہیں آئی تو وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. یہ بلوغت کی عمر ہے. بعض نے یہ عمر 17 لڑکی کی اور 18 لڑکے کی مقرر کی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے
لڑکا اور لڑکی دونوں کی عمر جو ہے 15 برس کی مقرر کی ہے۔ پھر فَإِنْ آنَسْتُمْ کہ جب تم محسوس کرو کہ ان کے اندر رشد آ گئی ہے، سمجھ بوجھ آ گئی ہے۔ اگر 15 برس یا 18 برس کا ہونا اس کے لیے لازمی نہیں ہے، اس میں یہ دیکھنا، کیونکہ کبھی کبھی 20 سال کا بھی بچے ہو جاتے ہیں تو ان میں سمجھ نہیں آتی، وہ بہت یعنی پریمیچور ہوتے ہیں۔ تو ادھر مطلب ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، اور جو اوپر سے اضافی شکل ہوگی کہ ان کی سمجھ بوجھ کی جانچ پڑتال کر کے مال ان کے حوالے کرو، وہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک بن جائیں۔ فَادْفَعُوا أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال ان کو لوٹا دو۔ وہ بچہ آپ کے زیر کفالت تھا، آپ ولی تھے اس کے، آپ کا اختیار تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں رکھ دی ہیں، ایک نہ اس کی عمر پوری ہو جائے، نفع نقصان کی سمجھ آ گئی تو مال اس کو دے دو، اور دوسری وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا کہ اگر کسی انسان کی نیت خراب ہے، اب بچے ابھی چھوٹے ہیں، اب رشد کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اب وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے مال میں جلدی جلدی کھا رہا ہے، اپنے مال کے ساتھ ملا کر جلدی جلدی کر رہا ہے کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے زیادہ خرچے کی جائیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور پچھلی آیت میں ان کے مالوں میں ان کا مال اپنے مالوں میں ملانے سے منع فرمایا تھا کہ ردی مال کو آپ نہ ملائیں۔ تو حساب کتاب میں ردل بدل نہ کرو، بھیڑ بکریاں اونٹ اگر کمزور ہیں تو ان کے مال میں یعنی اپنے مال میں تازہ فربہ رکھ لو، ان کو کمزور دے دو، ایسا نہ کرو۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو مطالبہ کریں گے، اس لیے بھی جلدی جلدی خرچ کر رہے ہیں۔ والدین اپنی فطری محبت کے تحت بچوں کو پالتے ہیں، ولی کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی، وہ فطری محبت نہیں ہوتی، تو اب کیا ہے، وہ محنت کے بدلے معاوضہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ تو خود وہ شخص جو مالدار ہے اسے بچنا چاہیے اس سے کہ اس کے مال سے کچھ نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور اگر کوئی خود حاجت مند ہے، فقیر ہے، تو وہ یعنی اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، تو وہ معروف طریقے سے اس سے لے سکتا ہے۔ اور معروف جو ہے اسلام میں بہت سارے معاملات میں، بہت سارے امور میں حکم آتا ہے کہ معروف کے مطابق نان نفقہ دو، خرچہ دو، اور عرف ہوتا ہے معاشرے کا جانا پہچانا طریقہ جو کہ رائج ہو۔ سیکولر لا اور ڈیوائن لا میں رکھنے موجود ہوتے ہیں، مرد کو طلاق کا حق بغیر وجہ کے دے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ عورت کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے قانون اپنی جگہ پر ہے، قانون کو کھیل نہیں بنانا، اپنی مرضی نہیں کرنی، جتنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے اتنا اس کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جب ان کے مال ان کے حوالے کر لو تو پھر اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ سورۃ بقرہ میں ایک طویل آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت دین میں، کہ خرید و فروخت کرو تو اس کے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ لکھو اور 2 گواہ کرو، ورنہ ایک مرد اور 2 عورتیں آئی ہیں اس میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی آدمی خانہ پوری کر دے لیکن اندر سے خیانت کی ہو، ظلم کیا ہو، ناانصافی کی ہو، ڈنڈی مار گیا ہو، تو یہ ممکن ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اوپر اللہ کافی ہے۔ اگرچہ قانون کے کھاتے پورے کر رہا ہے، گواہ بھی اس نے مقرر کر لیے ہیں، لیکن اندر اس نے کوئی دھوکہ دے دیا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ آیت نمبر 7 لِرِجَالِ مردوں کے لیے نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب مما ایک حصہ اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس میں سے کلا قلیل ہو، من ہو اس مال سے، او یا کثر زیادہ ہو، نصیباً حصہ مفروضہ فرض کیا ہوا۔ یہ عظیم آیت قرآن کی سورۃ النساء کا اگلا پورا رکوع جو ہے اس ایک آیت کی شرح پر ہوگا۔ گویا یہ ایک آیت جو ہے اس روح کا مقدمہ ہے، دیباچہ ہے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ترکہ وراثت ماں باپ نے چھوڑی، اور بہت قریب اقربین آیا، قریب رشتہ دار۔ اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ترکہ چھوڑ جائیں۔ تو اگر عورت دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو بیٹی کے مال میں سے والدین کے حصے نکل آتے ہیں، تو اسی لیے اس پر زور ہے، النساء پر زور ہے،
اس لیے सूरत का नाम भी अन्निसा है। कुरान में आपको कोई सूरत अर्रिजाल के नाम से नहीं मिलेगी। असल में उस मुआशरे में औरत का विरासत में बिल्कुल हिस्सा नहीं था, वो उसको बिल्कुल हकदार नहीं मानते थे। माँ, बेटी, बहन, बीवी किसी का हिस्सा नहीं था, बेटों का हिस्सा होता था, और उस बेटे का जो घोड़े पर सवारी करता था। आप इंग्लैंड में भी देखें, सारी जायदाद बड़े बेटे को मिल जाती है। कबायली जिंदगी में ताकत को देखा जाता था, जो बेटा जंग कर सकता है, घोड़े पे सवार हो सकता है, तो वो होगा। अब देखिए अगले रुकू में आप जाएंगे तो अल्लाह ताला ने सब केसें मुकर्रर कर दिए। इधर अल्लाह ताला ने एक ग्रैंड प्रिंसिपल, मेन असूल दे दिया है कि विरासत सिर्फ वालिदैन की नहीं होती, लेकिन बेटा और बेटी के तरके में से भी वालिदैन का हिस्सा होता है। अगला रुकू पूरा कानून विरासत का होगा। दो ढाई आयात होंगी, पूरी जामे आयात है, उन पर पूरी कानून विरासत जो है चलती है, उसके ऊपर इतनी इतनी किताबें लिखी गई हैं, और उसको 1/3 नॉलेज कहा जाता है कुरान का, विरासत का इल्म जो होता है। विरासत सिर्फ वालिदैन से नहीं मिलेगी, बल्कि वालिदैन भी वारिस बनेंगे। शोहर फौत हुआ तो बीवी उसकी विरासत में हिस्सेदार होगी, बीवी फौत हुई तो शोहर उसके हिस्से में वारिस बनेगा। दुनिया के किसी मजहब में औरत का हिस्सा नहीं है। इस्लाम यूनिक मजहब है, उसने औरत को हिस्सा दिया। ना हिंदुओं के यहाँ है, ना ईसाइयों के यहाँ है, ये एक इनकलाबी चीज है। एक केस कलकत्ता में शाबानो केस मशहूर हुआ था। शोहर ने तलाक दे दी थी, तो उसने नान नफके का मुतालबा कर लिया। अब क्योंकि हिंदू कंट्री थी, उसने कहा जब तक मैं शादी नहीं करती या जब तक मैं ऐसी रहूंगी, ये मुझे नान नफका देगा, और कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया था। उस वक्त क्योंकि इस्लाम में तो ऐसा है नहीं है, तो मौलाना सैयद हसन नदवी ने इसके ऊपर फिर इन्होंने जल्द से जुलूस निकाले, तो इन्होंने फिर आगे गए, तो इंदिरा गांधी थी, तो उसने तो यानी इसको रद्द कर दिया था। लेकिन जब वो उसका कत्ल हो गया, तो उसका बेटा रंजीव गांधी आया, तो फिर ये पार्लियामेंट में हो गया था, तो उन्होंने फिर फैसला किया था कि मुसलमानों के कानून में कोई अदालत दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और आज देखें, उस वक्त तो चलो मुसलमानों को हक हकूक मिले, लेकिन इस वक्त मुसलमानों के साथ वहां पर क्या हो रहा है हम सबको मालूम है। औरतों के जितने हकूक इस्लाम ने दिए हैं, उतने दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दिए हैं। इंसान की तारीख के अंदर ये एक इनकलाबी काम था कि औरतों को जायदाद में हिस्सेदार बनाया गया। मिम्मा कल के लफ्ज आए, कल्ला मिनू ओ कसर, कि अब जो विरासत है कम हो या ज्यादा हो, वो हर हालत में तकसीम होगी। आपको पता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे कोई साहबी फौत हो जाता, तो साहबियात घर के जो दिए थे वो बुझा देती थी कि इस तेल की भी अब तकसीम होगी, तो दिए जलते हैं जो उसमें। तो इसी तरह घर में जो फर्नीचर होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना, कोई नानी दादी फौत होती है, तो या तो नवासियां आपस में बांट लेंगी या पोतियां बांट लेंगी। हालांकि फिर अगर नहीं बचे, बहू बेटे बेटियां दामाद नहीं आगे उनके बच्चे हैं, तो फिर वो बच्चे हर चीज आपस में तकसीम करेंगे। अ, ऐसा नहीं है कि फिर एक ही बंदा या 3 बंदे आके वो सारी चीज ले लेंगे। तो अब ऐसा है कि अल्लाह ताला कहते हैं नसीबा मफरूदा, ये फर्ज किए हुए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके फर्ज कर दिए हैं। तो जमींदार लोग क्या कहते थे, तो औरतों को हिस्सा नहीं देते थे। हमारे मुल्क में भी ये रिवाज है, कानून है, और ये कानून रिवाज हिंदुओं से लिया हुआ है। कुरान कहता है कि ये इससे फर्ज कर दिए गए हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी विरासत की आयत होंगी, अल्लाह ताला कहेगा तिल का हदूदुल्लाह, अल्लाह ताला के वसीयतुम मिन अल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ से ये वसीयत है। एम्फसाइज बहुत किया गया है इनको। आयत नंबर 8, व इज़ा, और जब, हदरा, हाजिर हो, मौजूद हो, अलकिस्मत, तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा, कराबतदार यानी करीबी रिश्तेदार, वल यतामा, और यतीम, वल मसाकीन, और मस्कीन, वर्जुकुहुम, तो तुम उन्हें दो, मिनहु, इस माल में से, वकूलू, और कहो, लहुम, उनके लिए, कोलम मारूफा, बात भली। तकसीम विरासत के वक्त अगर ये लोग आ जाएं, कुछ तो तमाशा बन के आ जाते हैं, कुछ इसलिए आ जाते हैं कि वो जरूरतमंद होते हैं, उन्हें होता है कि हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कराबतदार करीबी और दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। इस्लाम में जो वारिस हैं वो बता दूं, जड़ नंबर 1 जड़ होती है, बुनियाद वालदेन है। फिर फरा शाह को बोलते हैं, फरूक, तो इसमें बेटा बेटी नीचे पोता पोती सबकी तरफ से चला जाता है, अगर नहीं होंगे तो जाती रहेगी। फिर मियाँ बीवी आ जाते हैं। तो भाई बहन असल वारिस नहीं है, ये उलुल कुर्बा में आएंगे।
اگر کسی کے پہلے دارے میں کوئی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بہن بھائیوں میں جائے گی اس کی جو ہوگی، یعنی اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی نہیں ہے۔ تو اس میں یوم اور پھر رومر رومن اخی نا، قبائلی زندگی میں بھائی سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ ادھر تو آج کل قانون اور لاس بن گئے ہیں تو حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، حفاظت جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو جاتی ہے لیکن قبائلی زندگی میں خود کرتی ہے۔ فرزقوہم ان کا حصہ، یعنی کچھ دے دو، دا کر دو ان کو، کچھ نہ کچھ دے دو، کل ترکے سے تو نہیں دیا جاتا کیونکہ اب ترکے میں سارے وارث شامل ہیں، جب ترکہ تقسیم ہو جائے گا تو ہر وارث جو ہے اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ دے گا۔ اب مشترک مال سے دیا تو ایسا ہوگا کہ کسی کا ارادہ ہی نہیں ہوگا دینے کا، تو یہ فرض عین نہیں ہے کہ کل سے دیا جائے کیونکہ یہ فرض کے درجے پہ نہیں ہے، اس لیے تقسیم شدہ مال سے دیا جائے گا۔ کولم معروفہ، بال بھلے انداز میں کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ اچھا تم لالچی ہو، تمہیں پتہ چل گیا ہم جائیداد تقسیم کر گئے تو اب تم بھی آ گئے ہو، یعنی تانے وانے نہیں دینے ہیں، خیرات سمجھ کے، یا انہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاں خیرات تھی لنگر تھا تم کیوں آ گئے، تو نہیں، بھلے انداز میں جو تھوڑا دے سکتے ہیں ان کو دے دو۔ آیت نمبر 9، ان الذین، بے شک جو لوگ، نہیں یہ تو 10 ہے، آیت نمبر 9، ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ جو، اگر ترکو، وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریتن، اولاد، ضعافن، کمزور، خافو، وہ خوف کھائیں، علیہم، ان پر، فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولن سدیدہ، بات سیدھی۔ اب ایسا ہے آیت نمبر 9 میں، مرنے والا جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، کئی بار کینسر کا مریض یا کوئی اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو آپ خود سوچیں کتنا بے بسی کا عالم ہوتا ہے، اس کو بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو یہ وراثت کا مال جو ہے نا، کیونکہ بندہ خود تو نہیں کماتا، یہ تو اس کو اپنے آباء و اجداد کی جاگیر سے مل رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اس کے حصے رکھے ہیں۔ تو اب کچھ یتیم مسکین آ گئے تو تمہاری طبیعت میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے، اس سے یہ منسلک ہے۔ ان غریبوں کو سامنے رکھ کر خیال کرو کہ وہ یتیم غریب جو آ گئے ہیں تمہاری جائیداد، تمہاری جاگیر کی تقسیم کے وقت، تم اپنا سوچو کہ وہ تم مر گئے اور وہ تمہارے بچے ہو سکتے ہیں اور وہ کسی کی تقسیم پہ جا کے ایسے مانگنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ان بچوں کو تصور میں لا کے اپنے بچوں کو سوچو کہ ان کی جگہ میرے بچے بھی ہو سکتے تھے، تو ڈرو اللہ سے۔ تو ڈیوائن لا کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، جو مال ملکیت ہو سال بھر کی اس کے اوپر زکوٰۃ دی جاتی 2.5%۔ تو اکبر کے دور میں ایک بندہ کیا کرتا تھا، 11 مہینے اپنی ساری دولت بیوی کے نام منتقل کر دیتا تھا کہ اب میرے پر زکوٰۃ نہیں، پورا سال میرے پاس نہیں ہوئے، پھر 11 مہینے بیوی کے پاس ہوتی تھی، پھر اپنے نام رکھ لیتا تھا۔ یعنی اس وقت تو بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہوتے تھے، یعنی جو ہی مٹی کے گھڑے ہوتے تھے اس کے کمرے میں رکھ دیے، دبا دیے، پھر اپنے پاس یہ تیری ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ اب آج بہت سے مسلمان ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ملتان سائیڈ میں ہوا کہ پورا جو مٹی کا بڑا گھڑا ہوتا ہے، مال روپے سونے چاندی سے بھر کے اوپر اناج کا دانہ رکھ دیتے ہیں، غریب آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت تو جو یہ پرانی بات ہے، 10 روپے چلو جی اس کی ہوگی، آج کے زمانے میں مہنگائی بہت ہے نا، پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو آٹے کا بیگ ہوتا تھا 20 کلو کا ہوتا تھا نا، جو یا پتہ نہیں 10 کلو کا، وہ 20 روپے کا ہوتا تھا، اس وقت 400 سے یا پتہ نہیں کتنا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ، تو اس کو کہتے تھے کہ تمہیں اس کی ویلیو اتنی ہے، تمہیں یہ چاہیے، ہمیں اس کے بدلے تمہیں 100 روپیہ دے دیں۔ تو اب غریب فقیر آتا ہے تو کہتا مٹی کے گھڑے میں تو اناج پڑا ہے، 100 روپے سے تو میں کیا کیا لے لوں گا، تو وہ 100 روپیہ لے لیتا تھا، اب اس کے نیچے تو اس نے سارا چھپایا ہوتا تھا، تو یہ دین کے ساتھ مذاق تھا۔ اسی طرح نکاح طلاق کے قوانین میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا مذاق نہ بناؤ، قولاً سدیدہ، دل جوئی والی بات، سخت رخت یعنی بات، ایسی ویسی بات نہ کریں، اچھی بات کریں۔ آیت نمبر 10، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون کھاتے ہیں، اموال مال، یتیموں الیتامى یتیموں کے، ظلم کرتے ہوئے، انما بے شک، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، وسیصلون ان قریب وہ چلیں گے، سعیرا بھڑکتی ہوئی جلیں گے۔
वयस्लूना अनकरीब वो जलेंगे सईरा भड़कती हुई आग में। तो आपने गौर किया होगा कि ज्यादा बातें इस रकू में यतीम और औरतों के बारे में आई हैं, बल्कि पूरा रकू यतीमों के बारे में था। इस आयत में इस बेस को क्लोज किया जा रहा है कि जुल्म का इजाफा होगा, थोड़ा खाने की इजाज़त है इस्लाम ने जो दी है कि मारूफ तरीके पर, माकूल तरीके पर खा सकते हैं। इधर जुल्म का इजाफा है कि वो अपने पेटों में आग भरते हैं। जो यतीम का माल हड़प कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पेटों में आग डाल रहे होते हैं। तो उससे यहाँ पे मना फरमाया गया है। अब देखा जाए तो वो जो आग होती है ना, जो चीज वो ले रहे होते हैं, वो कहते हैं शुगर कोटेड चीज होती है। यतीम का माल जो है ना, खाना कबीरा गुनाह में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। साहबा कराम ने पूछा वो कौन से हैं? फरमाया अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, जादू करना, जिस जान को कत्ल करना अल्लाह ने हराम किया से नाक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना और लड़ाई में पीठ फेर जाना और पाक दामन भोली बाली मोमिन और औरत पर तोहमत लगाना। ये बुखारी की हदीस है। फिर मिराज का वाकया, मिराज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को देखा जिनके लब ऊंटों जैसे थे, जिनके ऊंट यानी जिनके जो होंठ है वो ऊंटों जैसे थे। एक फरिश्ता इनके लब खोलकर मुंह में आग के अंगारे डालता तो वो इनके नीचे से निकल जाते और वो दर्द के मारे चीखते और फिर फरिश्ता और अंगारे उनके मुंह में डाल देता और उन्हें मसलसल ये अजाब होता रहा था। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने जवाब दिया ये वो लोग हैं जो यतीमों का नाहक माल खाते हैं। अब इसके में तो बहुत सारी हदीस और भी आती हैं। तो असल में ये माल जो है ना दुनिया में, ये शुगर कोटेड माल है, मीठा है। मुंह में रखेंगे छाला नहीं निकलेगा, यानी पेट में कोई मरोड़ नहीं उठेगी, कोई आग का असर नहीं आएगा। दुनिया में अंगारा नहीं है, लेकिन ये आखिरत में फिर ना वसयस्लूना सईरा, ये जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। एक तो बैरूनी जहन्नम की आग होगी और दूसरी इनकी पेट के अंदर की आग होगी। गोया ये आग दो तरफा होगी, नारुन अला नार होगी, एक खारजी और दूसरी अंदरूनी आग। तो अल्लाह ताला हमें किसी की हक तलफी करने से बचाए और यतीमों का खासकर माल हड़प करने से। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। आप सबका पढ़ना पढ़ाना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप सबकी दिली हजात को अल्लाह पूरा करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वबारिक लना फिल कुरानिल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें इस कुरान के ज़रिए बरकत दे, हमें नफ़ा दे, हमारे दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।